Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel, press the bell icon and also like and share it. आज जो मैं नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ वो रिक्वेस्टेड नावल है हिजर के आंसू, जो कि तहरीर है हुरिया मलिक की। लेट्स स्टार्ट इट। रात की हौलनाक तारीकी में बगैर दुपट्टे के फटे हुए लिबास में घने जंगल में भागती वो न जाने किससे अपनी इज्जत और जान दोनों को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो भागती जा रही थी जब एकदम से रुकी। तुम पागल तो नहीं हो गई? अंधेरे में भागती उस बेहाल लड़की को बमुश्किल पकड़ते उनमें से एक ने गुस्से से कहा। खुदा के लिए, उसने हाथ जोड़ते कुछ कहना चाहा, जब उसी ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारते उड़ाते हुए कहा, जब अपनी मर्जी से वहां आई थी तो अब ये ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत? उसके कहने के साथ उसे जोरदार धक्का देते नीचे गिराया तो कांटों के चुभने से उसके मुंह से एक दिलसोज चीख निकली, लेकिन उसका गला एक खुरदरे हाथ के बेरहम दबाव में घोंट दिया। उसने बेबसी भरी निगाह उन पर डाली जो गिद्ध की तरह उसके गिर्द मंडला रहे थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसके जिस्म से लिपटे लिबास के साथ उसके रूह और जिस्म की धज्जियां बिखेरने को था कि उसने जोरदार धक्का उसे दे मारा। उसके धक्के से वो अपने साथी से टकराया तो उसने मौका देखते भागने की कोशिश की। ना ना मेरी जान, ऐसे भागोगी तो मेरी प्यास को और बढ़ाओगी, और इस प्यास का नतीजा। उसने भारी कहका लगाते उस लड़की को जा लिया और दोबारा से नीचे की तरफ धक्का दिया। ननन नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। उसने सीने पर हाथ रखते अपने आप से उन्हें दूर करना चाहा, जबकि उन सब के कहके उसे वहशत ज़दा कर रहे थे। जाने मन, तुम्हें जाने दूं तो खुद किधर जाऊं? उसने कहने के साथ उसको दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की। मामा मामा, प्लीज़ मुझे बचा लें, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो बुरी तरह से तड़प रही थी, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जो था वो हर लम्हे उसकी धज्जियां बिखेरने के दर पर थे। तुम्हारी बदकिरदार माँ खुद को तो बचा नहीं सकी, तुम्हें क्या बचाएगी? उसके कान में सरगोशी करता वो दरिंदगी की हदों को छूने लगा, जबकि मुसलसल मुज़ाहमत से अब वो लड़की निढाल हो चुकी थी। हाँ, अभी नहीं जाने मन, अभी तो रात बाकी है। उसे यूं बेहाल निढाल देखकर वो उसके गाल थपथपाता हैवानियत पर उतर आया, जबकि दर्द की शिद्दत और जिल्लत के एहसास से उसके हवास मुर्दा हो रहे थे, जबकि उन सब के कहके बुलंद से बुलंद तर हो रहे थे। और इस तारीकी भरे जंगल में उतरती रात ने बहुत से राजों की तरह इस राज को भी कहीं सीने में दफना लिया था। लाइटनिंग से सजे इस खूबसूरत घर में इस वक्त जहकारें थीं, खुशियों की, रंगों की, मुस्कुराहटों की, क्योंकि यहाँ इस वक्त इस घर की लाडली की शादी थी, जो इस वक्त अपनी दोस्तों और कज़न्स के हमरा तैयार हो रही थी। खुशियों की इन चहकारों को देखते कोई नहीं जानता था कि यहाँ कुछ लम्हों बाद गम का इतना गहरा बादल छा जाएगा कि खुशियों की धूप कहीं उसमें फना हो जाएगी। जरी, प्लीज़ आराम से तैयार हो जाओ, मुनज़्ज़ा उसकी दोस्त ने दुहाई देने वाले अंदाज में कहा, तो वो खिलखिला उठी कि आज तो मुरादों के भर आने का दिन था। आज उसकी मोहब्बत और इश्क की कबूलियत का दिन था। वो क्यों करना खिलखिलाती, जबकि उसका खिलखिलाता दिल तितली बना इधर से उधर फिर रहा था। उनकी लव मैरिज तो नहीं हो रही? उसकी लिपस्टिक को आखिरी टच देती ब्यूटिशियन जो कि घर में आकर उसे रेडी कर रही थी, उसने उसे यूं देखकर शरारत से पूछा, तो वो झेप उठी, जबकि उसके चेहरे पर बिखरे रंग उसके हर एहसास और जज्बे को जाहिर कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है, उसकी एक कज़न ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, कि वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपना चेहरा झुका गई। यार, इतना वेट कर रहे, बारात अभी तक क्यों नहीं आई? उसकी कुछ दोस्तें जो खिड़की पर बारात के इंतज़ार में खड़ी थी कुछ कोफ्त का शिकार होती बोली। वीआईपी दूल्हे के हमरा आती बारात यूं ही लेट होती है लेडीज़। शरारत से उनकी फेवर करती दुल्हन की आवाज़ पर, जो कि अब खड़ी ब्यूटिशियन से दुपट्टा सेट करवा रही थी, सब ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, तो यार, इस वीआईपी दूल्हे की वीआईपी दुल्हन को भी हम इतने ही इंतज़ार के बाद भेजेंगे। उनकी बात पर वो गर्दन पीछे को गिराती खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी दरवाजे पर दस्तक देती हवास बाख्ता सी मुबर्रा कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे को देखती सब परेशान हुई, जबकि वो मगन से अंदाज में शीशा देखती खुद को संवारती आने वाले लम्हे की बरबरियत से अनजान खड़ी थी। जी, असवंत ने तलाक दे दी है तुम्हें? खिलखिलाते हुए बिंदिया को सेट करता उसका हाथ यकलक थमा, जबकि दिल कहीं अंदर डूब गया। कमरे में मौजूद गाने और खुशकुन बातें यकलक थम गई थीं और खामोशी इस पल वहाँ यूं रक्स करने लगी
گویا وہاں کوئی زیرو ہی نہ ہو۔ وہ حیران اور بے یقینی کے ساتھ اس کی سمت پلٹی تو چوڑیوں کی چھنکار سے وہ ہیبت زدہ سے ماحول ایک پل کو جھنجھنا اٹھا۔ اس نے مبرک کی طرف دیکھا، لیکن اس کا وحشت زدہ سطح چہرہ اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ زی، رکو پلیز! اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ بوکھلاتی ہوئی اس کی طرف لپکی، لیکن وہ انسنی کرتی، سائیں سائیں کرتی دماغ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ باہر کا وحشت اور خاموش ماحول اس کا دل ہولناکی سے بھر رہا تھا۔ گولڈن اور لائٹ پنک لانگ شرٹ اور ریڈ لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے، لائٹ پیچ کلر کی نیٹ کے دوپٹے کے ساتھ ریڈ اور گولڈن ویلویٹ کی شال کندھے پر لٹکائے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں اور زیورات کی چھنکار ماحول کی ہولناکی میں عجیب شور پیدا کر رہی تھی۔ ریئلی، تمہیں لگتا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا؟ کسی کی جتاتی استفہامیہ آواز نے کانوں میں شور و غل مچایا، لیکن وہ مدھم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتی زیورات کے ساتھ اس کے گلے میں پہنا گلو بند اس کی حرکت کے ساتھ موو کرتا، آوازیں پیدا کرتا، نیچے ہال میں کھڑے ساکت وجود کو مڑنے پر مجبور کر گیا۔ 5-6 سیڑھیوں کے فاصلے سے ہی اس نے ساکت ہوتی ٹوٹتے خوابوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ ارحم کے ہاتھوں میں تھامے اس کے ٹوٹے خوابوں کے لفافے کو دیکھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتی ہارے قدموں سے باقی سیڑھیوں کا فاصلہ طے کرتی نیچے آئی۔ اس کے زیورات کی چھنکار وہاں موجود نفوس کے دلوں پر خنجر چلا رہی تھی۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ عباس بھائی، اسفندیار کے بڑے بھائی کو دیکھا، جن کے چہرے کی شکستگی اور ندامت اس کو گہری کھائیوں میں اتارنے لگی۔ اس نے اپنی خالی ہوتی نگاہیں پھیریں تو اپنے ابو کے ڈھلکے کندھے اور بھائیوں کے بفرے چہرے نظر آئے۔ حقیقت سے آگاہی ہوتے ہی اس کا دل اندر مر سا گیا، اور پھر زری! ارحم زور سے چیخا، جبکہ اس عشق کی پیکر لڑکی کا سجا سنورا وجود عرش سے ٹھنڈے فرش پر دھڑام سے گر پڑا اور گرتے ہی ٹوٹ گیا، جبکہ وہ سب کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ وہ کھڑے قد سے تیورا کر منہ کے بل گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر اور منہ سے خون ابلنے لگا، جبکہ سب حد تک کھڑے تھے کیونکہ سامنے کا منظر ناقابل قبول تھا۔ زری! اس کے بھائی تڑپتے آگے بڑھے اور اس کو سیدھا کیا۔ اس کی پیشانی، ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا، جو اس کے بھائی کے ہاتھوں کو رنگین کر رہا تھا، جبکہ اس کے جسم سے نکلتے خون کو دیکھتے وہاں موجود لوگوں کو اپنی زندگیاں اپنے ہاتھوں سے لہو کی مانند نکلنے لگیں۔ وہاں صرف زری ہی منہ کے بل نہیں گری تھی، بلکہ وہاں موجود اس کے اپنے بھی منہ کے بل گرے تھے اور گر کر پاش پاش ہو چکے تھے۔ درد بھی سب کو ہوا تھا اور چوٹ بھی شدید تر تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زری کے گرنے سے اس کا خون بہہ نکلا تھا، جبکہ ان سب کے دل اور دماغ لہو لہان ہو چکے تھے۔ لیکن خود کو سنبھالتے اس کے بھائی نے اسے باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف لپکا، جبکہ باقی سب ابھی تک سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شادی اور خوشیوں کا گہوارہ بنا وہ گھر اس وقت ماتم کدہ سنائی دے رہا تھا، جہاں اس کی بہنوں اور ماں کی دہائیاں اور آہوزاری دل دہلا رہی تھیں، جبکہ اس سب سے بالا تر ایک شخص وحشت زدہ آنکھوں سے خون آلود فرش کو دیکھتا عشق کے اس انکشاف پر جہاں کی تہاں خالی دل لیے کھڑا تھا۔ اسلام آباد کی شفاف سڑکوں پر بہت سی گاڑیوں میں مناسب رفتار سے چلتی وہ سفید مرسیڈیز سرخ و سفید پھولوں سے سجی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جس کی فرنٹ سیٹ پر ایک خوبرو مرد لب کھینچے بیٹھا نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا تھا، جبکہ پیچھے ایک اسٹائلش سی مغرور عورت نظر کا چشمہ لگائے اپنے موبائل میں مگن تھی۔ سب کے درمیان میں بیٹھی وہ دلہن جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کانوں میں گونجتی آوازوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے بائیں پہلو میں ایک خوبصورت طرح دار سی لڑکی بیٹھی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد گاڑی عباسی ولا کے شاندار گیٹ کے سامنے رکی، تو گیٹ کھلتے ہی وہ گاڑی شاندار پورٹیکو میں پھسلتی اپنی جگہ پر رکی، تو ڈرائیور نے نکلتے ہی مستعدی سے اگلا دروازہ کھولا اور سفید سوٹ میں ملبوس وہ مرد باہر نکلا، جبکہ پچھلا دروازہ کھولتے عورت کے بعد وہ لڑکی کی مدد کے ساتھ وہ بے جان مورتی نما دلہن بھی باہر نکلی۔ ایسی بیٹیوں کے ہی والدین کے کندھے ان کی بدائی کے وقت ڈھلکے ہوتے ہیں۔ کانوں میں گونجتی باز گرج تیز تر ہو رہی تھی، اور اس کی پکار اتنی تیز تھی کہ اسے سامنے موجود ہوتی کارروائی یا ساتھ کھڑے نفوس کی باتوں کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایسی منہ زور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے۔ یہ دیکھو اگر اسی نے کرنی تھی یہ دیکھو اگر اسی نے کرنی تھی تو والدین کو ذلیل کیوں کروایا؟ باپ کو اٹیک آ گیا تھا جب سنا اس سے شادی کر رہی ہے بیٹی۔ نہ جانے کون کون سی سرگوشیاں تھیں جو روح و جسم کو جھلسائے جا رہی تھیں۔ اس کی بے رنگ آنکھوں اور چہرے پر ٹپکتی وحشت کو دیکھتے سب نے رسموں کو ملتوی کرتے اسے اس کے کمرے میں پہنچانے کی تیاری کی۔
کمرے کا دروازہ ہولے سے کھولتے اس نے کمرے میں قدم رکھا، لیکن وہ قدم رکھتے ہی ٹھٹک کر رک گیا، لیکن پھر فوراً گہری سانس بھرتے خود کو کمپوز کرتے طاہرانہ نگاہ پورے کمرے پر ڈالی۔ فریش پھول مسلے ہوئے نیچے پڑے تھے، جو کہ شاید کمرے کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ بیڈ کی چادر نیچے پڑی تھی، زیورات کمرے میں جگہ بجگہ پڑے اپنی ناقدری پر رو رہے تھے۔ اس نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھائے تو نگاہ کمرے کے وسط میں پڑے کرسٹل ٹیبل کے پاس پھینکے نیٹ کے برائڈل دوپٹے پر گئی اور پھسلتی نگاہ کچھ فاصلے پر پڑی شال پر پڑی۔ اس نے زیورات کو بچاتے قدم آگے بڑھائے اور آنکھوں کے ذریعے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو کہ ڈریسنگ کے سائڈ بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل جھکی لہنگے میں ملبوس الٹے جوڑے اور بکھری حالت کے ساتھ اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ پریزے، اس نے نرمی سے اسے پکارا، لیکن جواب ندارد۔ پریزے، اس نے قدم آگے بڑھاتے اس کے نزدیک آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہرنی جیسی سیاہ کالی پھیلے ہوئے میک اپ اور مسکارے اور کاجل سے بوجھل رونے سے سوجی ہوئی نگاہیں اس کے اندر تک شگاف ڈال گئیں۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے نسبتاً ہلکے پھلکے انداز میں اس سے پوچھا، تو اس کا یہ انداز قیامت ڈھا گیا۔ وہ شعور کی منزلیں طے کرتی، کندھے پر اس کا لفظ محسوس کرتی، جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھی۔ پریزے، اس کے انداز کے کاٹ پر وہ زخمی انداز پر اسے پکار اٹھا۔ مر گئی پریزے۔ اس کے بے تاثر اور بے رحم جواب پر اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور وہ ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ ایسے مت کہیں پلیز، وہ گویا التجائیہ ہوا اور ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے چاہے، لیکن وہ کرنٹ کھاتے فاصلے پر ہوئی۔ کیوں کیا ایسا؟ بتاؤ کیوں کیا ایسا؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا وار کرنے کی کوشش کی اور یہ وار کاری نہ گیا۔ آپ جانتی ہیں میں آپ سے محبت، اس نے نرمی سے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس وقت اس کی کنڈیشن سمجھنا ضروری تھا۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں تھے جب وہ پڑی۔ نام مت لینا اس محبت کا میرے سامنے، وہ چیخ اٹھی۔ محبت کے نام پر تم نے اپنی حوث سے ڈسا ہے مجھے، اپنی حوث کو محبت کے نام نہاد پردے میں مت چھپاؤ زاویار عباس۔ وہ اس کی طرف دیکھتی پھنکارے ہوئے بولی، وہ جیسے شردر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ نکاح کیا ہے میں نے آپ سے، کون سی حوث کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے اب کے تھوڑا سختی سے پوچھا تو وہ اس سے زیادہ سختی اور زور سے چیخی۔ بکواس تم کر رہے ہو کہ میں؟ کس نے حق دیا تمہیں کہ میری زندگی سے کھیلو؟ زندگی تباہ کر دی ہے تم نے میری، میرے اپنوں کی نظر میں مجھے ختم کر دیا تم نے، مار دیا ہے تم نے مجھے۔ کیوں کیا ایسے؟ بتاؤ کیوں لوٹا مجھے؟ بتاؤ زاویار عباس۔ اس کا گریبان نوچتی وہ حلق کے بل چلائی، جبکہ وہ شردر تھا اس سے پہلے کچھ بولتا جب اس نے مزید زہر اگلا۔ چلے جاتے کسی کوٹھے پر تم اور کر لیتے اپنی حوث پوری، کم از کم کسی کی زندگی تباہ تو نہ کرتے۔ حوث تو کوٹھوں پر بھی پوری ہو جاتی اس سے پہلے کہ وہ یہ زہر آلود الفاظ پورے کرتی۔ اس کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما۔ چٹاخ! اس کے ہاتھ کی شدت سے وہ کچھ فاصلے پر بیڈ پر الٹے منہ جا گری۔ بکواس بند کریں اپنی، وہ زور سے چیخا، لیکن وہ جو اس کے تھپڑ پر ساکت گری پڑی تھی وہ بفری شیرنی کی مانند اس پر پل پڑی۔ سچائی کا گھونٹ تم جیسے گھٹیا حوث کا شکار کمزور مرد کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے جسے وہ بازو کی طاقت کے زور پر پینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا لفظ ایسے زہر میں ڈوبا تھا جیسے پینا شاید ناممکن تھا، جبکہ اس کے لفظوں پر اس کا دماغ چھنا اٹھا۔ حوث کا شکار کمزور مرد؟ کمزور مرد؟ میں حوث کا شکار کمزور مرد ہوں؟ اس کے قریب آتے وہ اس کے دونوں کندھے دبوچتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے سختی سے بولا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، ہٹاؤ۔ اس کی گرفت اگرچہ دل دہلانے والی تھی، لیکن وہ کمزور پڑے بغیر اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی زور سے بولی، چلائیے مت۔ وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلایا، لیکن وہ جو اپنی ذات کے دکھ میں ماتم کنہ تھی اسے دھکا دیتی چلا اٹھی، اپنے جسم کی غلاظت مجھ سے دور رکھو اور جاؤ جا کے کسی کوٹھے پر اپنی جیسی لڑکیوں کو ان غلاظت میں ڈبو۔ اس کے نفرت میں ڈوبے الفاظ گونجے تو سامنے موجود مرد کا دماغ بلبلا اٹھا۔ حوث کا پجاری ہوں نا تو چلیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حوث کے شکار کمزور مرد کوٹھوں پر عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اسے زور سے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتے وہ سرد مہری اور خشونت سے بولا تو اس کا دل زور سے سکڑا، اور تب اس نے اس کی سمت دیکھا تو دل حلق میں آن اٹکا۔ سفید قمیض کے کھلے بٹنوں سے جھلکتا کشادہ سینہ، بکھرے بال، بھیجے ہونٹ اور سرخ آنکھیں اسے اندیکھے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہے تھے۔ دیکھو قریب مت آنا، وہ اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر بوکھلا اٹھی، لیکن اس نے ایک پل میں اس پر قابو پایا تو وہ چیخ اٹھی، نہیں ایسا مت کرو پلیز۔
اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے التجا کی، لیکن اس ضد اور جنون میں ڈوبے اس مرد کو خود سے دور کرنا کم از کم اس جیسی نازک اندام اور کمزور حواس کی لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ خدا کے لیے زاویار عباس، مجھے یوں پامال مت کرو، مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اسے زندگی پر اترتے دیکھ کر وہ گڑ گڑائی، لیکن وہ کان لپیٹے اپنے اندر لگی اس کے لفظوں سے سلگتی آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا، جبکہ وہ درد کی شدت کو برداشت کرتی ادموئی ہونے لگی۔ اس کا بے جان بکھرا وجود باہوں میں بھرے وہ ہر طرح سے جیتنے لگا تو اس کے انداز میں خود بخود خماری اور نرمی بکھرنے لگی، جبکہ اس کو خود پر چھائی دیکھ کر اس کی زحمت دم توڑنے لگی، اور اس مرد کے مضبوط بازوؤں میں ضد و جنون کی جنگ لڑتے اس مرد کے سامنے وہ نازک لڑکی اس ذلت اور ذات کے غرور کے لٹنے پر حواس توڑتی چلی گئی، اور کمرے میں اندھیرے کی مانند اس کی زندگی بھی اندھیر ہو چکی۔ گہرا تمیز اندھیرا، جس کے بعد سحر کی توقع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی ذلت، اتنی بربریت اور حیوانیت! کیا وہ اتنی سخت جان تھی کہ اتنا سب ہو جانے کے باوجود اس میں سانسیں باقی تھیں جو کہ ایک بوجھ کی مانند اسے جھیلنی تھیں؟ وہ ساکت پڑی چھت کو دیکھتی بے حسی سے سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے سلگتی جلتی آنکھوں سے کچھ فاصلے پر الٹے لیٹے اس ظالم پر نگاہ ڈالی تو اپنا عظیم نقصان ذہن میں طوفان مچانے لگا۔ اندر کی آگ سے گھبراتی وہ لڑکھڑاتی ہوئی درد سے چور ہوتے وجود کو سمیٹتی اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی سمت بڑھی۔ اپنے بدن پر محسوس ہوتے اس کے سلگتے غلیظ لمس کے احساس نے اسے ادھمو سا کر دیا تھا، اور اسی احساس کے ہاتھوں وہ شاور کھولتی ساکت سی کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی شاید اپنے جسم پر محسوس ہوتے ہر احساس کو ختم کرنے کی کوشش میں تھی۔ پانی کی بوندوں کے ساتھ اس کے بہتے آنسو اس کے درد کا گواہ بنے گرتے جا رہے تھے۔ وہ نیند سے اٹھی تو منہ پر پانی کے 2-4 چھینٹے مار کر جلدی سے کچن کی طرف آئی۔ شکر ہے اللہ نے کھانے اور بھوک نام کی کوئی شے اس دنیا میں رکھی ہے، ورنہ میری بچی تو سوتے سوتے مر جاتی۔ صوفیہ بیگم نے اسے یوں نیند سے جاگتے کچن کی طرف دوڑ لگاتے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں طنز کیا تو وہ کچھ دیر پہلے بنا رکھی میکرونیز کا باؤل اٹھا کر باہر نکلتی بولی، اور ہال میں پڑے صوفوں میں سے سنگل صوفے پر بیٹھ کر دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر لمبی کیں اور باؤل گود میں رکھا، جبکہ صوفیہ بیگم اس کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں۔ اماں، میرے کھانے کو نظر نہ لگایا کریں، اس نے میکرونیز سے بھرا چمچہ منہ میں رکھتے نروٹھے پن سے کہا تو وہ اپنی 12 سالہ بیٹی کو دیکھنے لگیں جسے اس کے باپ کی لاڈ پیار نے کافی بگاڑ دیا تھا۔ اور ہر وقت سوتی کہاں رہتی ہوں، اسکول بھی تو جاتی ہوں۔ ایک اور جواب شکوہ سامنے آیا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں کہ اسے کچھ کہنے کا مطلب تھا اس کے فری میں آنسو دیکھنے اور رات کو اپنے باپ سے شکایت۔ امی، اس نے ایک نظر اپنے تینوں بہنوں کے مشترکہ کمرے کی طرف ڈالی جہاں اس کی بڑی بہن ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے سبزی بناتے ہوئے بنا متوجہ ہوتے ہنکار بھرا تو وہ میکرونیز کا باؤل وہیں ٹیبل پر رکھتے ان کے نزدیک جا بیٹھی، لیکن وہ تب بھی متوجہ نہ ہوئیں، نہ ان کا سارا دھیان اپنی سبزی پر تھا کہ دن کے 4 بج چکے تھے اور ابھی تک ان کا سارا کام باقی تھا۔ امی، وہ آئزہ، تایا کی بیٹی جو اس کی دوست تھی، بتا رہی تھی کہ میری اسفند سے منگنی ہو چکی۔ وہ چاہے جتنی بھی بیوقوف اور منہ پھٹ سہی، لیکن ایسی بات جس کے مطلب کا بھی پتہ نہیں، وہ کہتے اسے اپنی نانی بھی یاد آ گئی جب اس نے اپنی ماں کو خود کو گھورتے پایا۔ اماں، میں نہیں، وہ آئزہ بتایا۔ اس نے چور نگاہوں سے سامنے کمرے کی طرف دیکھا کہ کہیں باجی کمرے سے نہ نکل آئے، کہ وہ اگر کسی سے تھوڑا بہت ڈرتی تھی تو وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ اس نے اپنی ماں کو آئزہ کی کہیں ساری باتیں بتا دیں جو کہ اس نے شادی اور منگنی کے موضوع پر اس کے ساتھ کی تھیں۔ اس کی ماں نے غور سے اسے دیکھا اور چھری سائڈ پر رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ دیکھو زری، منگنی شنگنی کوئی نہیں ہوئی، بس ایسے ہی منہ زبانی بات طے ہوئی تھی کچھ سال پہلے تمہارے ابو اور پھپھو کے بیچ، لیکن تم یہ بات کسی اور کے سامنے مت کرنا اور آئزہ سے باتیں کم کیا کرو۔ اس کی ماں نے کسی حد تک اس کی کشمکش دور کی کہ ایک ماں کی طرح ان کے بھی ذہن کے کسی کونے میں تھا کہ وہ کہیں اور نہ نکل جائے، اور یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اماں، وہ کہتی جس سے منگنی ہوتی اسی سے اس نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کی، لیکن اماں نے جھاپٹ رسید کیا۔ چپ کرو بدتمیز، پہلے تو نہیں کرتی تھی، لیکن اب میرا دل ہے کہ تمہارے میٹرک کے بعد جب تمہارے بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں تو تمہارا نکاح بھی کر دیں، اور خبردار جو تم نے کسی سے کوئی بات کی، پڑھائی پر دھیان دو اپنی، اور اس شادی اور منگنی کا ذکر مت کرنا۔ انہوں نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ان کے پاس سے اٹھ کر
واپس اپنے صوفے پر بیٹھ گئی اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اسے اپنے پھپھو کا چھوٹا بیٹا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جب بھی ان کے گھر جاتی اسی کے ساتھ کھیلتی اور ساتھ ساتھ رہتی، اور اب اسی کے حوالے سے یہ سب سننا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے بس اب اس بات سے غرض تھی کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا ہر پل ہر دم، اس بات سے بالاتر کہ کیا دوسرا فریق بھی یہی چاہتا تھا۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے اس نے کروٹ بدلی اور پھر تکیہ ہاتھوں میں بھیجتے اس نے آنکھیں میچ لیں، لیکن اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھولتا سیدھا اٹھ کر بیٹھا اور نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ کمرے کا اجڑا منظر اسے بیتی رات کا ایک ایک پل یاد دلانے لگا، اور اسی یاد کے ہاتھوں وہ کڑا کر رہ گیا۔ اف! اس نے زور سے اپنے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے سر دونوں ہاتھ میں گرایا۔ اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ایک افسوس سا اس کے اندر جاگا۔ خدا کے لیے زابیار، مجھے یوں پامال مت کرو، مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اس کی گڑ گڑاتی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کے اندر کا بھوجل پن مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور اسے دیکھنا چاہا کہ وہ کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کچھ قدم ہی چلا تھا کہ چرچراہٹ کی آواز پر رک سا گیا۔ اس نے فوراً دیکھا تو اس کا بندہ اس کے پاؤں کے نیچے ٹوٹا ہوا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ وہ ٹھنڈے سانس بھر کر جھکا اور دھیرے دھیرے اس کے زیورات سمیٹنے لگا اور انہیں اٹھا کر سائیڈ ڈراور میں رکھ دیا، اور پھر انٹرکام کی طرف بڑھا کہ اس کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ کام ضروری تھا۔ اس نے انٹرکام کان سے لگایا۔ ہیلو، زرینہ جلدی سے میرے روم میں آئیں، فوراً، وہ دو ٹوک انداز میں بولتا انٹرکام رکھتا وہیں کچھ سوچنے لگا۔ اگلے 5 منٹ کے بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو سامنے حسب توقع زرینہ موجود تھی، جس نے فوراً سلام کیا تو وہ سر ہلاتے سامنے سے ہٹا۔ زرینہ، 5 منٹ کے اندر اندر روم کی صفائی کر جاؤ یہاں سے۔ اس نے زرینہ کی حیرت کی زیادتی سے پھیلی آنکھوں کو نظر انداز کرتے اپنے مخصوص اکڑ انداز میں اسے حکم دیتے موبائل پکڑ لیا۔ وہ اپنے سامنے جلدی سے یہ سب صاف کروانا چاہتا تھا، یا شاید وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہا تھا اس کا سامنا کرنے کا، جو کہ اس کے لیے انتہائی مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ لیکن وہ ابھی ملازمہ کی موجودگی میں اس سے بات کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ جانتا تھا اس کا رد عمل۔ اگلے 5 منٹ سے 10 منٹ میں کمرہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تھا تو اس نے زرینہ کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور قدم کب سے ٹیرس کے ہلتے خوبصورت اور نفیس پردے کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے ٹیرس پر پہنچتے ہی نگاہ دوڑائی تو جیسے نگاہ کے ساتھ ایک سکون بھرا سانس اس کی روح تک سرایت کر گیا، لیکن وہ اس کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک موجود تھی۔ مگر نہیں، اس نے غور کیا، وہ غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ چوٹ گہری تھی تو درد بے شمار تھا۔ اس کے اندر کا بوجھ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی بڑھتا چلا گیا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں پر نظر جمائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا انداز اس قدر خالی پن لیے ہوئے تھا کہ کچھ فاصلے پر کھڑے زاویار عباس کا دل ڈوبنے لگا۔ چھین کر لے گئی مجھ سے میری پونجی دنیا، کھو دیا میں نے محبت میں کمایا ہوا شخص۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اور چھلکتی بے بسی اس کے درد کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ اس کا نقصان کس قدر زیادہ ہے، اور اسی باعث وہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کر پایا کہ وہ اس سودوزیاں کے جس تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی تھی، اس وقت اس کی ہر صفائی، ہر تسلی بیکار ہی جائے گی۔ اس نے بھاری قدم واپس موڑے اور تھکے تھکے انداز سے واش روم کی سمت بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں ساکت بیٹھی ہتھیلیوں پر ویران نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کے قوس و قزاق کے رنگوں میں جو 8واں رنگ ہے وہ اداسی کا ہے۔ کھنڈرنما کمرے میں موجود بلب سارے کمرے کو روشنی دینے میں ناکام تھا۔ اندھیرا اور بو ایک ہولناکی سی پیدا کر رہی تھی، جبکہ نڈھال سا ایک وجود کرسی سے بندھا پڑا تھا۔ وہ جو تجھے میری باہوں سے چرا کر لے گیا، اسے کہو کہ کسی کا حق یوں نہیں مارا کرتے۔ وہ اپنے یہاں ہونے کا سبب جان کر بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے آج بھی وہ الفاظ خنجرنما یاد آتے تو وہ اپنی بے بسی کے مارے تڑپنے لگتا۔ اگر کبھی اپنی بیوی کی عزت اور ساتھ کے چناؤ کا موقع ملے تو تمہاری ترجیح کیا ہوگی؟ ٹھنڈے نسوانی لہجے میں پوچھے گئے الفاظ جسم پر جھڑیاں سی چلا دیتے، اور وہ سوچتا رہ جاتا کہ کیا کوئی عورت بھی اس قدر بے حس اور ظالم ہو سکتی ہے؟ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی پھوٹ پھوٹ کر روتا رہتا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جانتا تھا کون ہو سکتا ہے۔
یہ لوگ اب مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے کہ وہ سب جو چاہتے تھے وہ تو میں کر چکا۔ بھرائے ہوئے نڈال لہجے میں اس نے کھانا رکھتے ملازم سے پوچھا تو جواب ندارت، تم انہیں ایک بار میرا پیغام دے دو۔ اس نے التجائیہ کہا کہ اب تو ساری ہمتیں، مزاحمتیں اور امیدیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن اس کی التجا کے جواب میں بھی مسلسل خاموشی تھی اور اب وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہیں کہو جانے دیں مجھے یہاں سے یا مار دیں گے مجھے، وہ پیچھے سے چلایا۔ جو آپ چاہتے تھے وہ میں کر چکا ہوں، کہو انہیں کہ مجھے جانے دیں۔ اس کی چیخ و پکار جاری تھی لیکن وہاں موجود لوگ دیواروں کی مانند چپ اور بہرے بنے تھے۔ زری ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ نفیسہ پھپھو نے اسے یوں چپ چاپ اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھی مسکرا کر بولی تو وہ چونک پڑی۔ وہ کل ہی اپنے 9ویں کلاس کے ایگزامز کے بعد 2-4 دن رہنے کے لیے اپنی فیورٹ پھپھو کی طرف آئی تھی، لیکن اس وقت وہ بور ہو رہی تھی کہ سب بھائی آفس جا چکے تھے جبکہ اسفندیار نہ جانے کدھر غائب تھا صبح سے۔ اس کے لیے وہ صبح سے بوکھلائی پھر رہی تھی۔ اب پھپھو نے استفسار کیا تو اسے شکوے یاد آنے لگے۔ کچھ نہیں پھپھو، بور ہو رہی ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ بھی صبح سے ساتھ والی آنٹی کے ساتھ تھیں، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو وہ پیار سے اسے ساتھ لگاتے بولی او ہو چلو بوریت دور کرنے آؤ کچن میں، میں تمہارے لیے چپس بناتی ہوں، پسند ہے نا تمہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنے چھوٹے مگر صاف ستھرے کچن میں لے آئیں اور کام کرنے لگیں جبکہ وہ وہیں ان کے نزدیک پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگیں۔ اس کی پھپھو اس کے ابو سے بہت پیار کرتی تھیں اور یہی پیار وہ ان کے بچوں پر بھی لٹاتی تھیں۔ ابھی بھی وہ اس سے اپنے بھائی کی باتیں کیے جا رہی تھیں اور انہی باتوں میں انہوں نے اس کے سامنے اس کے من پسند فرائز کی پلیٹ رکھی تو وہ خوش ہو گئی۔ پھپھو، فرائز کھاتے کھاتے وہ رک کر انہیں پکارتی ان کی طرف متوجہ ہوئی جو اب فریج سے چکن کا پیکٹ نکال رہی تھیں۔ جی بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ جھجکتے ہوئے بولی وہ اسفند کدھر ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا تو وہ کام میں مگن سی بولی نکلا ہوگا کہیں فضول دوستوں کے ساتھ، لو آ گیا ہے وہ جو جھنجھلاہٹ سے بول رہی تھیں۔ جب سامنے سے آتے بیٹے پر نظر پڑی تو وہ خوش ہو اٹھیں۔ میں اسے پانی دے کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس بھرتی سامنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ پھپھو کا 7 مرلے پر بنا یہ ٹرپل پورشن بنا چھوٹے کمروں سے سجا خوبصورت چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گہوارہ لگتا تھا، جہاں وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں جبکہ عنقریب 2 بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ پانی کا گلاس ہاتھوں میں تھامے ہال سے ہوتی کمرے کی طرف گئیں جہاں وہ پنکھا تیز چلاتے دونوں پاؤں نیچے کو لٹکائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسفی پانی لے لو، اس نے اس کے پاس جاتے آرام سے کہا تو وہ جلدی سے سیدھا ہوا۔ امی نے کھانا بنا لیا؟ اسے شاید بھوک لگی تھی جو وہ فوراً یہی پوچھ بیٹھا۔ اس کی اپنے کزن سے بہت زیادہ فرینکنس نہ تھی بلکہ بڑے تینوں سے تو وہ ڈرتی تھی، حالانکہ سب اسے بہت پیار کرتے اور نرمی سے پیش آتے لیکن پھر بھی وہ ان سے بات نہ کر پاتی۔ ان سب میں وہ تھوڑی بات چیت اسفندیار سے کر لیتی تھی کہ ایک تو ان کی عمروں میں زیادہ تضاد نہ تھا اور دوسرا وہ اسے پیارا لگتا تھا اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا۔ نہیں ابھی کھانا تو نہیں بنایا لیکن بنا رہی ہیں کچن میں، اس نے بتاتے ہوئے گلاس پکڑتے وہیں اس کے نزدیک ہی جگہ سنبھالی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں میں؟ اس نے رازداری سے پوچھتے ایک نگاہ باہر کچن کے دروازے پر ڈالی۔ ہاں بتاؤ۔ تمہیں پتہ اسفندیار، تمہاری اور میری منگنی ہو چکی ہے، خوشی سے کھلکھلاتے اس نے سرگوشی نما انداز میں سامنے بیٹھے 15 سالہ کزن کو جیسے اس راز سے آگاہ کیا، جبکہ اس کی بات پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے لیکن اس بات کا اندازہ اسے پاس کھڑی اس کی 12 سالہ کزن کو نہ ہو سکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے اکھڑے اکھڑے انداز میں پوچھا تو وہ خوشی سے اس کے نزدیک ہوتی اور زیادہ دھیمی بولی اماں نے بتایا اور کہتی ہیں کہ بہت جلد نکاح بھی ہو جائے گا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اسے نکاح سے مطلب نہ تھا، اسے فقط اس بات سے مطلب تھا کہ وہ کزن جو اسے بہت پیارا لگتا تھا وہ اب ہمیشہ اس کا ہوگا اور اس کا ہو کر رہے گا۔ مجھے نہیں کرنا نکاح یا منگنی شنگنی تم سے، تم مامی کو منع کرو نا، وہ اسی لہجے میں بولا تو اب کی بار اس کے لہجے کو محسوس کرتے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ مرجھا گیا۔ لیکن میں کیسے منع کروں؟ وہ جلدی سے بولی کہ کہیں وہ خود نہ جا کر منع کر دے، جبکہ اسے تو اس کے ساتھ رہنا تھا نا۔ دیکھو نا ہم دونوں ابھی چھوٹے ہیں نا اور پھر ہم آپس میں کزنز ہیں، باقی سب نہیں، ٹھیک؟
وہ اپنی عمر کے حساب سے اسے سمجھانے کی کوشش میں تھا۔ تو بڑی منگنی کر لیتے نا؟ اس نے اس سے آنسو نراز سے پوچھا۔ ہاں، جب تم بڑی ہوگی نا تب کسی سے منگنی کرنا، اس نے ابھی بڑے انداز سے کہا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ جب اسون اور میں بڑے ہو جائیں گے تب تو یہ منگنی کر لیں گے نا میرے ساتھ۔ اس کے دل میں شگوفے پھوٹتے جا رہے تھے۔ وہ اس کی بات پر غور کیے بغیر بس آدھی بات سمجھ پائی تھی اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور اس 12 سالہ لڑکی نے اتنی سی عمر میں خود کو روک لگا لیا تھا۔ عادت کا، محبت کا اور عشق کا۔ وہ پھر عشق کا قاف عقل کے قاف کو کھا جاتا ہے نا۔ وہ 20 منٹ کے بعد کمرے میں واپس آیا تو وہ تب بھی کمرے میں نہ آئی تھی۔ اس نے نگاہ گھڑی پر ڈالی تو وہ 9 بجا رہی تھی، ابھی کوئی بھی ان کے کمرے میں آ سکتا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیرس کی طرف بڑھا تو ابھی یوں ہی اسی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ فریزے، اس نے قریب جاتے اسے آواز دی تو اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ بے ساختہ اس کے قریب گیا اور اسے کندھوں سے پکڑتے اس کے قدموں میں کھڑا کرنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں پر ایک سسکی سی نکلی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ ابھی بول رہا تھا۔ اس کی کاٹدار سیاہ بڑی بڑی نگاہوں سے اس کی براؤن سحر انگیز آنکھیں ٹکرائیں تو ایک عجیب سہانحہ ہوا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ سیاہ آنکھیں ان براؤن آنکھوں کے وار سے جھکی نہیں تھیں، بلکہ وہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ فریزے، دیکھو، آئی ایم سوری، وہ کہتے کہتے رکا اور پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شاید صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن سوری غلطی کی ملتی ہے، گناہ کے کرنے پر سوری نہیں کرتے۔ لفظوں کی گہری کاٹ پر وہ منجمد رہ گیا، جبکہ وہ جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی بولی، معافی غلطی کی ہوتی ہے، دی گئی اذیتوں کی نہیں، زاویار عباس۔ چلا کے کہتی وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دھکا دیتی اندر کی طرف بھاگ گئی اور ڈریسنگ روم میں گھستے اسے لاک کر لیا۔ وہ وہیں دروازہ بند کرتے اسی کے ساتھ ٹیک لگاتے گھٹنوں کے بل جھکتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زیاں، ملال اور پامالی کا احساس اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی اپنی تسلیر اور سبکی کے اس واقعے کو بھلا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کی شدت کے احساس کو ختم کر سکتی تھی کہ یہ احساس تو روح کو کچوکے لگا رہا تھا اور اب زاویار کی سوری نے اس کے دل کا خون کر دیا تھا۔ تسلیل اور پامالی کوئی لباس تو نہیں تھا کہ جسے اتار کر مطمئن ہوا جا سکے، یہ تو روح تک سرایت کرتا تھا، جو بدن کی کھال بنتا جسم سے چمٹ جاتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس احساس سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ آج پہلی بار اسے لگا کہ اسے عرش سے فرش پر پھینکتے اس کی اوقات بتا دی گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی کم مائگی کے احساس سے سسکتی رہی، جبکہ اس سے کچھ دوری پر وہ وہیں کھڑا اس جگہ کو دیکھتا جا رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی۔ اسے یوں ڈریسنگ روم میں گھٹ گھٹ کر روتے نہ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک پر اس کے حواس چونکے تو اس نے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ دستک باہر کمرے کے دروازے پر ہو رہی تھی، ڈریسنگ کے دروازے پر نہیں۔ دستک کی آواز سن کر وہ چونک گیا اور جلدی سے کمرے میں آیا اور ایک سلگتی نگاہ ڈریسنگ کے بند دروازے پر ڈالی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بہن مریم عباس کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے کمرے میں آتے ہوئے سلام کیا تو اس نے نرمی سے جواب دیتے اسے آنے کا راستہ دیا۔ ڈریسنگ میں ان کی آوازیں سنتی فریزے کو اپنے حواس پلاسٹک کی طرح کھینچتے محسوس ہوئے، لیکن پھر نگاہوں کے سامنے کسی کے بندے ہاتھ آئے تو اسے محسوس ہوا کہ جو کچھ بیت چکا وہ تو بیت چکا، کچھ بھی تو نہیں تھا، بلکہ جو اب ہوگا وہ زیادہ دردناک تھا۔ سب کے سامنے جینے اور زندگی گزارنے کی خاطر وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولتے آنکھیں مسلتی کچھ فاصلے پر موجود واش روم میں گھسی۔ ظاہر یہی کیا تھا جیسے مریم کی آمد سے انجان ہو، جو اپنے بھائی سے اس کی موجودگی کا پوچھ رہی تھی۔ اچھی طرح سے چہرہ دھوتے وہ کافی حد تک تاثرات مٹانے کی کوشش کرتی باہر آئی تو مریم کو دیکھ کر لب کھینچے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ بھابھی۔ اس کے پھیلے لب دیکھتے مریم اسے وش کرتی آگے بڑھی اور اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بہت سے آنسو اندر اتارتی اسے جواب دینے لگی، بہت پیاری لگ رہی ہیں، چلیں نیچے چلتے ہیں، آپ کے گھر سے ناشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کے نسبتاً ہلکے لیکن نفیس سوٹ میں ملبوس فریزے کو دیکھتے کہا۔ اس کے کپڑے اس کے نوبہتہ روپ کو گہن لگا رہے تھے، لیکن وہ چونکہ ساری صورتحال میں کسی حد تک باخبر تھی اس لیے اس نے کچھ کہے بغیر اسے آنے کا کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی۔
وہ مریم کی جھجکتی آواز پر زاویار، جو کہ اب صوفے پر بیٹھا بظاہر موبائل استعمال کرتا، ان کی طرف متوجہ تھا اور پری سے بیک وقت چونکی۔ اس نے قدم روکتے اسے استفہامیہ دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، آپ لپسٹک لگا لینا، میرا مطلب لپسٹک ڈل لگ رہی ہے۔ اس نے گڑبڑاتے کہا کہ وہ اس اداس آنکھوں والی بھابھی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مریم کی فرمائش پر وہ ٹھٹکی، لیکن بامشکل مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے وہ واپس مڑی اور ڈریسنگ ٹیبل پر سجے سامان، جو کہ شاید کل اس کے آنے سے پہلے سجایا گیا تھا، میں لپسٹک اٹھاتی، اپنے خوبصورت کٹاؤ دار لبوں پر لگاتی، ان کی خوبصورتی اجاگر کرنے لگی، جبکہ کچھ فاصلے پر موجود زاویار کے دھیان کی سبھی ڈوریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف تھیں اور اس کے لبوں کی دل فریب حرکت کے ساتھ اس کا مضبوط دل سینے میں ڈولنے لگا۔ چلیں، اس کی دھیمی آواز پر وہ چونکا، جو اب قدم دروازے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ شیفون کا سمپل نیلے رنگ کا دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے سیاہ بال کیچر میں جکڑے اس کے دل کو نئے سرے سے محبت میں مبتلا کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مریم کی میت میں ڈائننگ ہال میں پہنچتے ہی اس نے آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب وہاں موجود اس کے سسر اور اس کے گھر سے آئے بھائی اور بھابھی نے دیا، جبکہ ساس نے ایسا کوئی تکلف نہ کیا۔ جبکہ ان کے پیچھے داخل ہوتا اس کا شوہر بآواز سلام کرتا اس کے بھائی سے ملنے کے بعد بھابھی سے سر پر ہاتھ پھرواتا اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر سجے ناشتے پر ڈالی تو اسے اپنے گھر والوں پر افسوس ہوا کہ کیوں وہ اتنی فضول خرچی کر کے یہ سب لائے کہ یہاں اس سب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ اس کی یہ فضول کی سوچ عباس صاحب نے غلط ثابت کر دی، کیونکہ وہ بہت خوشی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہو چکے تھے، تو وہ بھی سب کو نظر انداز کرتی، بھابھی سے بات کرتی، ان کے اصرار کے باوجود چائے پیتی رہی۔ اس نے سیاہ سلیو لیس شارٹ بلاؤز نیٹ کی ساڑی میں سجے سنوری اپنی بے حد خوبصورت ماں کو آواز دی، جو اس عمر میں بھی بے حد طرحدار اور حسین دکھائی دیتی تھیں۔ وہ جو آج ہمدانی کی پارٹی پر جانے کے لیے فل تیاری کے ساتھ تیار تھیں، کہ اپنی بیٹی کی مریخ سی آواز پر اس نے بیزاری سے ہنکار بھرتے ساڑی کا پلو سیدھا کیا تو اس کی بیٹی ڈرتی ہوئی بولی، مما مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ روتے روتے بولی تو اس کی خوبصورت ماں اچانک سے چلانے لگی، رضیہ رضیہ۔ اسے یوں چلانے پر وہ ایک دم سہم اٹھی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی، اس مہنوز کو لے جا کر کمرے میں سلا دو، اور اگر آج کے بعد یہ میرے نکلنے کے وقت میری نظروں کے سامنے آئی تو اس سے پہلے تمہاری جان لے لوں گی۔ اس خوبصورت مورت کے منہ سے ایسے صفاق الفاظ سنتے وہ دونوں تھر تھر کانپنے لگیں، جبکہ وہ ہائی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی کہ اب اسے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہمدانی کے پاس جلد از جلد جانا تھا۔ جبکہ اس بچی کو اندر لے جاتی رضیہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح ماں کا ایسا درست رویہ دیکھ کر سسکتی ہوئی سو چکی تھی۔ وہ جو ہمیشہ سے ہی اس کی پجارن تھی، اس کے نام کی مہر خود پر محسوس کرتی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ وہ عمر ہی ایسی تھی کہ جس میں جو چیز پسند ہو جب وہ ملنے لگے تو بندہ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے۔ وہ میٹرک کے امتحان دے کر فارغ ہوئی تو اسے ایک دن اپنے بھائی کے موبائل سے اسے رابطہ کرنے کا موقع ملا اور اس نے اسے میسج کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اسے ہمہ وقت یہ باور کرواتا کہ ہم صرف کزنز ہیں، اس لیے بات کرتے، لیکن وہ بات کے نتائج کو سمجھے بغیر مسکرا دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کہ پھپھو تو اسے پیار کرتی تھی نا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے اس خمر میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور وہ یہ رویہ نہیں جانتی تھی کہ مائیں بہنیں ہماری روح کا حصہ ہوتی ہیں، اور جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے سب چھپا کر سب بآسانی کر رہے ہیں، تب وہ سب کچھ جانتی ہوتی ہیں۔ یہی صورتحال اس کے ساتھ تھی۔ اس کی بڑی بہن رابیل اسے باتوں باتوں میں بہت دفعہ سمجھا چکی تھی، لیکن وہ اس حد سے دور جا چکی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد پھپھو کے دونوں بڑے بیٹے عباس اور فارس بھائی کی شادی اس کی چچی کی بیٹیوں کے ساتھ ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسفندیار اسے استعمال کر رہا تھا، اور چاہے جانے کا احساس کسے برا لگ سکتا تھا، اور جس عمر میں اس نے اسے چاہنے کا دعویٰ کیا تھا، اس عمر میں تو یہ سب بہت فیسینیٹ لگتا ہے۔ وہ اسے یہ باور کروانے کے باوجود کہ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، وہ اسے بات کرنے سے منع نہ کرتا تھا، بلکہ اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھی جب ان کے گھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔
کیونکہ ان کی فیملی میں وداؤٹ فیملی شادی کرنا منع تھا، اس لیے سبھی آپس میں رشتے جوڑنے کو بہتر سمجھتے۔ قدیر صاحب اور زلیخا بی بی گجرات کے ماڈل ٹاؤن میں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ شادی کے 1 سال بعد ہی قدیر صاحب کو ان کی سرکاری نوکری کی وجہ سے اسلام آباد پوسٹنگ کے باعث ادھر شفٹ ہونا پڑا۔ گوہری ٹاؤن میں نسبتاً چھوٹے مگر کشادہ سے مکان کو کرائے پر لیتے انہوں نے وہاں مشکل سے ہی صحیح لیکن اپنوں سے دور رہنا شروع کر دیا، اور پھر خدا تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تو ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور گزرنے لگی۔ سب سے بڑے امجد صاحب جن کی شادی نسرین بیگم کے ساتھ ہوئی اور ان کے 6 بچے، ان کے بعد ماجد صاحب تھے جن کی شادی ساجدہ بیگم سے ہوئی اور ان کے 7 بچے، جبکہ ان سے چھوٹی نفیسہ تھیں جن کے 4 بیٹے تھے، جبکہ ان سے چھوٹے احمد صاحب تھے جن کی شادی صوفیہ بیگم سے ہوئی اور ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وقت آگے بڑھتا چلا گیا اور قدیر اور زلیخا بیگم دونوں ان کی زندگیوں سے چلے گئے، اور پھر جوں جوں بچے بڑے ہوتے چلے گئے تو سب بھائیوں نے اپنے مکان کرائے پر ہی صحیح، جو کہ بعد میں اپنی ملکیت میں لے لیے گئے، ان میں اپنے بچوں سمیت رہنے لگے، جبکہ فرنیچر کا کاروبار سب کا ایک ہی لیکن علیحدہ علیحدہ کر لیا گیا تھا۔ وہ اگر بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے تو بھی بہت سو سے بہت تھے۔ گھر میں پیسے کی ریل پل نہ سہی لیکن ہر سہولت موجود تھی، خوشحالی تھی، اور چونکہ شادیاں فیملی میں کی جاتی تھیں تو امجد صاحب کی 2 بیٹیوں کی شادی نفیسہ بیگم کے گھر، جبکہ 2 بیٹیوں کی شادی ماجد صاحب کے گھر ہو چکی تھی، جبکہ احمد صاحب کی رابیل کا رشتہ بھی امجد صاحب کے گھر طے تھا، جبکہ ان کی دونوں بیٹیوں کے رشتے ان کے جانے والوں کے ہاں طے تھے کے باوجود چاہنے کے بڑے دونوں بیٹوں نے فیملی میں شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر جب رابیل اور ان دونوں ارحم اور زرعام کی شادی کی باتیں ہونے لگیں تو انہی دنوں میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی زری کے رشتے کی بات نے بہت سی زندگیوں میں بھونچال سا پیدا کر دیا۔ اس نے پوچھا، شاہ لطیف کون تھا؟ میں نے کہا، دنیا کا پہلا فیمنسٹ شاعر۔ اس نے پوچھا، کس طرح؟ میں نے کہا، اس طرح کہ وہ جانتا تھا کہ عورت کیا چاہتی ہے۔ اس سوال کا جواب ارسطو بھی نہ دے پایا، اس لیے علامہ اقبال نے کہا، 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، پھر بھی یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ دنیا کے سارے دانشور اور شاعر کہتے رہے کہ عورت ایک مسئلہ ہے۔ اس حقیقت کا ادراک صرف لطیف کو تھا کہ عورت مسئلہ نہیں، عورت محبت ہے، مگر وہ محبت نہیں جو مرد کرتا ہے۔ مرد کے لیے محبت جسم ہے، عورت کے لیے محبت جذبہ ہے۔ مرد کی محبت جسم کا جال ہے، عورت کی محبت روح کی آزادی ہے۔ مرد کی محبت مقابلہ ہے، عورت کی محبت عاجزی ہے۔ مرد کی محبت ایک پل ہے، عورت کی محبت پوری زندگی۔ عورت کی محبت پوری زندگی ہے، مرد کی محبت ایک فسانہ ہے، عورت کی محبت ایک حقیقت ہے۔ سارے شعراء شیکسپیئر سے لے کر شیلے تک اور ہومر سے لے کر ہم تم تک یہ سب سمجھتے رہے کہ عورت معشوق ہے۔ صرف شاہ کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا، عورت عشق کی استاد ہے۔ سب سوچتے رہے کہ آخر عورت کیا چاہتی ہے، تخت بخت اور جسم سخت۔ شاہ عبداللطیف کو علم تھا کہ عورت کو محبت چاہیے، نرم و نازک، گرم و گداز، جسم سے ماورا، جن سے آزاد۔ مرد جسم کے جنگل میں بھٹکتا ہوا ایک بھوکا درندہ ہے، عورت روح کے چمن میں اڑتی ہوئی تتلی ہے جو پیار کی پیاسی ہے۔ مرد کے لیے محبت بھوک اور عورت کے لیے پیار ایک پیاس ہے۔ صرف لطیف جانتا تھا عورت کے ہونٹ ساحل ہیں اور اس کا وجود ایک سمندر ہے، آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں جیسا سمندر جو نمکین بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ جسم میں تلاطم ہے، جسم میں غم ہے، جسم میں رنج نہیں، صرف اور صرف الم ہے۔ سنو، وہ جو بھائی اور بھابھی کے جانے کے بعد واپس اپنے کمرے کی سمت بڑھ رہی تھی، اپنے پیچھے سے آتی سرد نسوانی آواز پر رکی اور پھر بہت سا حوصلہ جمع کرتی مڑی۔ جی، اس نے بے تاثر انداز میں اپنی ساس کو دیکھا جو اپنی گلاسز فولڈ کر رہی تھیں، جبکہ کرسی چھوڑ کر اٹھنے والا زاویار بھی رک سا گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات سننا چاہتا تھا۔ آج کے بعد منع کر دینا اپنی فیملی کو، یہ سب فضول سی رسومات کے نام پر، یہ سب میس یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے انتہائی تضحیک آمیز انداز میں ٹیبل پر سجے ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو تذلیل کے اس انداز پر شرم سے سن پڑنے لگی، جبکہ زاویار کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں اور بہت سے آنسو حلق میں اتارتے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہنا چاہا،
جب بس زاویار نے زوردار آواز کے ساتھ ہاتھ میز پر مارا تو بہت سے برتن ایک دوسرے سے ٹکراتے نیچے گرے، جبکہ اس زوردار آواز پر ایک پل کو سامنے بیٹھی عورت ڈر گئی، جبکہ پریزے ایک پل کو لرز گئی۔ وہ اٹھا اور کچھ فاصلے پر کھڑی پریزے کی کلائی اپنی مضبوط مٹھی میں جکڑی، جبکہ سرخ آنکھوں سے ماں کو گھورتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی سامنے فرش پر ٹوٹے برتنوں کو سلگتی آنکھوں سے گھورنے لگی۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی مضبوط کلائی سے اپنے بازو چھڑوانا چاہا، لیکن وہ بغیر رکے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ جب اس جہد مسلسل سے تھکتی وہ پھٹ پڑی۔ زاویار عباس، ہاتھ چھوڑو میرا، میں تمہارا لمس بار بار اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں اپنے جسم پر تمہاری بے جا اجارہ داری نہیں چلنے دوں گی۔ اگر تم نے مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا یا مجھے اپنی زندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو میں خود کو جان سے مار ڈالوں گی۔ جھٹکے سے کلائی چھڑواتی وہ انگلی اٹھا کر تنبیہی انداز میں بابر کرواتی، نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اس کے اندر سلگتے لاوے کو ہوا دینے لگی۔ بس ایک دم، بس۔ وہ ایک دم سے اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ بے ساختہ ڈر گئی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مزید ایک لفظ مت بولنا زبان سے، ورنہ زبان کھینچ لوں گا میں۔ اس کے نزدیک ہوتا وہ غضبناک آواز میں بولتا پورے ماحول کو سحر میں جکڑنے لگا۔ اور خود کو آپ کیوں جان سے ماریں گی؟ اگر مزید ایسے فضول الفاظ یا الزامات میرے سامنے دہرانے کی کوشش کی تو میں خود جان لے لوں گا آپ کی۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا۔ وہ اس کی سانسیں کھینچنے کے در پر تھا، لیکن اس کے آخری الفاظ اس کے اندر غصے کا ایک ریلا سا بھر لائے، جس کے ہاتھوں وہ بپھری ہوئی شیرنی کی مانند اس پر جھپٹی اور اس کا گریبان ہاتھوں میں تھامتی غراتی ہوئی بولی، تم مارو گے مجھے؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتی بولی تو اس کی سیاہ آنکھوں میں چمکتے ہیروں کی مانند آنسو دیکھ کر وہ بے بس ہونے لگا۔ اگر مارنا ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں مارا؟ تبھی مار دیتے نا جب مجھے سرے بازار مار دیا گیا تھا، جب مجھ سے سرے بازار میری چادر چھین لی گئی تھی، تب آزاد کرتے نا مجھے ان سانسوں کے بوجھ سے۔ آج کیوں رحم آ رہا ہے مجھ پر، بتاؤ نا۔ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتی اپنی زندگی سے بھی پیاری روتی ہوئی لڑکی اپنے لفظوں سے چھلنی کیے جا رہی تھی۔ تب کیوں نہیں مارا مجھے جب سرے بازار میرے والدین کی سانسیں کھینچی گئی تھیں؟ آج کیوں؟ بولو نا، آج کیوں؟ وہ غصے سے بولتے بولتے گھٹ گھٹ کر روتی وہیں اس کے سینے سے سر ٹکاتی بولتی جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے بازو اس کے گرد لپیٹے اور نرمی سے اس کی پشت سہلانے لگا، لیکن اپنے درد سے بے حال پریزے اس وقت اس کے لمس کے احساس سے ناشنا تھی۔ آج میرا سب کچھ چھین کر تمہیں مجھ پر ترس کیوں آ رہا ہے زاویار؟ کیوں؟ اس کے سینے پر سر مارتی وہ زور زور سے روتی شکوہ کرتی اس بات سے بے خبر تھی کہ جس سے درد کی وجہ بننے والوں سے مرہم کی امید نہ رکھتے۔ لیکن یہی تو اس کی بھول تھی کہ وہ وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ کاش تم ایسا نہ کرتے۔ تم نے کیوں کی شادی مجھ سے؟ میں محبت کرتے تھے نا تو محبت کا ثبوت دیتے، ڈھونڈ کر لاتے اسے، لیکن تم نے میری خوشیاں چھین لیں۔ رونے کی شدت اور اتنے دنوں کی ذہنی ٹینشن کے باعث اس وقت اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت سب چیزوں سے بالاتر اسے ماما کی بے عزتی نے دکھ دیا تھا کہ کچھ بھی عورت کی سب سے بڑی ترجیح عزت ہوتی ہے، لیکن یہاں اسے قدم قدم پر تذلیل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے پرسکون کرنے کو نرمی سے تھپکنے لگا اور اسی باعث اس کی آہیں اور آنسو سسکیوں میں بدل گئے۔ وہ نہ جانے کتنے پل اسے یوں ہی سمیٹتے کھڑا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس وقت وہ حواسوں میں نہیں تھی، وگرنہ اسے قریب بھی نہ بھٹکنے دیتی، اور وہ بھی اس وقت فقط اسے سکون پہنچانا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کی ہر بے سکونی کی وجہ وہ خود تھا۔ تم ان کو رو رہے ہو جو پتجھڑ میں جھڑ گئے، اور ہم جو سبز رت میں جھڑے جا رہے ہیں یار۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں سبھی رشتے، سبھی ناطے ضرورت کی ایجادیں ہیں، کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا، کہ سب ہے پھیر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، جسے ہم زندگی کہتے، جسے ہم شاعری کہتے، غزل کا قافیہ تھا جو عنوان نظموں کا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا، وقت سے آگے چلتا تھا بلا کا تیز لگتا تھا، جو سایہ بن کر رہتا تھا جدا اب اس کے راستے ہیں۔ چلو کچھ دیر روتے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں۔ وہ چپ چاپ سی رابل کا چہرہ دیکھنے لگی،
گویا کہ مرنے سے پہلے موت کی خبر دینے والے کو دیکھا جائے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، آیا جو کچھ سنا ہے کیا یہ سچ ہے یا اس کا وہم؟ اسفندیار نے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سن کر ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، جبکہ رابیل نے بامشکل خود پر حاوی ہوتے آنسوؤں پر قابو پایا اور اسے دیکھا جو اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی بلکہ چھپکتی بولی، کب ہوا یہ؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا جو اپنے اندر طوفان سمیٹتے ہوئے تھا۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹیں عجیب مگر دردناک ہوتی ہیں۔ آج چاچو نے بتایا اور کہا کہ اب وہ جو مرضی ہے کرے، لیکن اب سے ادھر سے کوئی رسپانس نہیں جائے گا۔ اس نے کوئی امید کا دیا تھمائے اسے چاچو کے الفاظ منوعاً دہرا دیے کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید کوئی امید لگائے۔ اچھا، اس نے گویا سمجھتے ہوئے سر ہلایا جبکہ سینے میں لاکھوں طوفان چھپائے ہوئے تھے۔ چلو اب تو مجھے فوجی لات ہوگی نا؟ اس نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے بمشکل مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اس کی آرمی سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اللہ نصیب اچھے کرے اور جو تمہارے حق میں بہتر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ رابیل بے شک زری سے بہت زیادہ فرینک نہ تھی، لیکن اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہونے کی بدولت وہ اسے تسلی دیتی بولی تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اپنی فیلنگز کسی بے حس انسان پر ضائع نہیں کرتے، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے آنکھوں کے خالی پن کو مزید دیکھتے ہوئے کہا، آج سے جفت سے ہوئیں یوں مانوس کہ ہم ہر دل سے اتر جاتے ہیں، ہم ہر 4 دن کے بعد۔ اٹھو، آؤ میرے ساتھ روٹیاں بناؤ۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا کہ اسے کسی کام کا یوں بولا گیا تھا کہ ابو کی لاڈلی ہونے کی بدولت اسے اس بات کی آزادی تھی کہ وہ کوئی کام بھی نہ کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے جب رابیل نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔ حسرتیں پربت کے سائے میں اکیلی بیٹھ کر اکثر تمہارے گیت گاتی ہے، پکڑ کر تتلیاں خوش رنگ دل اپنا بہلاتی ہے۔ کبھی وہ ریت پر گیلی تیری صورت بناتی ہے، کبھی پگلی سی ہو کر وہ صدا تجھ کو لگاتی ہے، نہ پا کر تجھ کو اپنے پاس سر گھٹنوں میں دیکھ کر وہ تڑپ کر چیخ یکدم آنسو بہاتی ہے۔ تو سن کر سسکیاں اس کی یہ وادی کانپ جاتی ہے، ہوا میں اڑتے پنچھی بھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، پہاڑوں پر کہیں چشمے بھی انجم پھوٹ پڑتے ہیں۔ وہ جو سب کے سامنے بمشکل خود پر قابو پائے بیٹھی تھی، جب اکیلی بیٹھی تو اس خوفناک حقیقت کو سوچتے سوچتے اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ منہ پر چادر رکھتے اپنی چیخیں گھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یا اللہ، وہ نوحہ کن تھی، وہ اس کی چھوٹی عمر کی بری خمر کے ذائقے کا تھا، اس کی دوری کا احساس اسے چھلنی کر دینے کو تھا۔ وہ چاہ کر بھی صبر نہ کر پا رہی تھی۔ وہ ابھی تک یہ سب سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہی تھی کہ کیسے یہ سب ہوا۔ ابھی تو پرسوں اس نے اس سے بات کی تھی، پھر یہ سب کیوں؟ وہ مسلسل کرلاتی سوچتی جا رہی تھی اور جوں وہ سوچتی گئی تو اس کا دل درد سے سکڑتا جا رہا تھا۔ دیکھو، ڈھونڈو، اس روئے زمین پر کوئی آنکھ ایسی ہے جو میری آنکھ کی طرح تمہارے لیے بین کرتی ہو۔ زری، بسمہ ماموزاد، جو کہ اس سے بہت کلوز تھی، یہ خبر سنتے ہی ان کی طرف آئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کی حالت دیکھتی وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ پریشان ہوتی مسلسل بولتی اس کی طرف بڑھی۔ افسوس کہ کوئی پوچھتا نہیں حال میرے دل کا، ہر کوئی پوچھتا ہے تیرے رنگ کو کیا ہوا؟ بسمہ، وہ سب کہتے وہ میرا نہیں ہے، وہ کہتے اس نے خود ایسا کہا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ مجھ سے پرسوں بات کر رہا تھا، وہ بھی محبت کرتا ہے نا مجھ سے؟ اس کے ہاتھ تھامتی وہ تڑپتی ہوئی بولی تو بسمہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا تو وہ سسکنے لگی۔ تم نے بات کی اس سے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ اور شدت سے روئی۔ فون نہیں اٹھا رہا، میں مر جاؤں گی بسمہ، میں مر جاؤں گی اگر یہ سب سچ ہوا تو میں۔ وہ شاید ابھی تک حقیقت سے نظریں چراتی، شاید کسی حالت خوش گمانی میں تھی۔ دیکھو زری، جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ سب سچ ہے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر اسے بتایا تو وہ وحشت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ اسے دور کرتی چلائی، یہ سب جھوٹ ہے، میں خود اس سے بات کروں گی، وہ مضبوط لہجے میں بولی تو اسے جھٹکا لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اب کیا تم اس سے بات کرو گی، اس سے منتیں کرو گی؟ پاگل تو نہیں ہو چکی؟ وہ سیخ پا ہوتی بولی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بے وقوفی اور کم عمری میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس کی باعث تاعمر اسے اس کے سامنے سر نہ اٹھا کر جینا پڑے۔ منتیں؟
یہ لفظ انگارہ بن کر اس کے دل پر چبھا، لیکن وہ لب بھیجے سب ہضم کر گئی کہ اس وقت اسے بس ایک ہی بات غرض تھی۔ خدا کے لیے زری مت جاؤ، اپنی عزت کا خیال کر لو۔ بسما نے سامنے کھڑی زری کے آگے ہاتھ جوڑتے اس کی منت کرتے کہا۔ میم نے بتایا تھا ایک دن کہ عزت نفس اور محبت کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کرتی ہے، کیونکہ ہاتھ کی مٹھی میں یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ وہ بھیگتے لہجے میں بولی تو بسما اپنے سامنے کھڑی 18 سالہ لڑکی کے منہ سے ایسی بات سن کر ایک پل کو چپ سی رہ گئی، لیکن دوسرے ہی پل اس کے بڑھتے قدموں کو روکتے ہوئے چپنے والے انداز میں بولی، تو کیا فائدہ ہوگا تمہارے جانے کا؟ اب کیا اس سے تم محبت کی بھیک مانگو گی؟ تم اسے تکلیف ہوئی اپنے ہی لفظوں پر، لیکن وہ چادر اپنے گرد لپیٹتی بولی، کچھ دن پہلے پڑھا تھا شاید کہیں کہ بولتے بولتے اس کا گلا روننے لگا۔ خلیل جبران کا کہنا ہے کہ محبت بھیک میں نہیں مانگنی چاہیے، کہ خیرات میں ملی محبت بھی خیرات میں ملی روٹی سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ وہ رکی کہ اس کا سانس بھاری ہونے لگا، جبکہ بسما سن سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جبکہ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ محبت کی بھیک مانگ لینی چاہیے، کہ جسے محبت مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ وہ بات کے آخر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تڑپ اٹھی، اور میں آج اس کے پاس محبت کی بھیک مانگنے جا رہی ہوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری سانسیں میرے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی ہیں، سانسیں چھوٹنے لگی ہیں۔ وہ وہیں تڑپتی ہوئی زمین پر بیٹھی اور دو زانوں گر گئی، جبکہ اس کے پاس کھڑی بسما کی زبان گویا اس کی حالت دیکھتے لکنہ زدہ ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ شخص کی ذہنی عادی ہو چکی تھی، اور عادت محبت سے بھی زیادہ بری اور خطرناک ہوتی ہے۔ زری رکو، وہ اسے بے ساختہ پکار اٹھی تو اس کے قدم رکے۔ تم ٹرائی کرو اور اس سے موبائل پر رابطہ کر لو، لیکن پلیز اسے فیس ٹو فیس مت ملو، پلیز۔ وہ بے ساختہ التجائیہ بولی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے، بلکہ جب وہ اس کی زبان کے بدلتے جوہر دیکھے گی تو ہی شاید سب سمجھ جائے گی۔ اس کی بات پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مڑی اور اس کی طرف بڑھی۔ بھابھی، وہ ابھی اٹھی ہی تھی کہ دستک دیتے اس کی اجازت لے کر مریم اپنی ہم عمر پیاری سی لڑکی کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جلدی سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی، یہ ردا ہے، چھوٹے چاچو کی بیٹی، دبئی ہوتے یہ لوگ، اور ایک ہفتے تک واپسی۔ چونکہ شادی پر کسی سے پراپر تعارف یا ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ اسے متعارف کرواتی بولی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور اس سے ملی۔ وہ جس بھی حالت میں تھی، لیکن وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اس کی تربیت میں نہ تھا، اور کچھ اپنے والدین کے جڑے ہاتھوں کی پاسداری کا خیال تھا کہ اسے اس رشتے کو اپنا آپ مار کر نبھانا تھا، اور پھر جن لوگوں کا قصور نہ تھا انہیں وہ سزا کیسے دے سکتی تھی، جبکہ قصوروار تو ادھر بس دو افراد تھے۔ وہ نرمی سے ان سے باتوں میں لگ گئی تو مریم نے اچانک پوچھا، بھابھی، بھائی نے گفٹ نہیں دیا؟ اس کے سوال پر گزری رات اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تو ایک اذیت بھری لہر اس کے اندر دوڑتی رگ رگ زہر آلود کر گئی، لیکن وہ بامشکل مسکراہٹ برقرار رکھتی ٹھہرے انداز میں بولی، ہاں ہاں، یہ چین گفٹ کی ہے۔ اس نے تاثرات برقرار رکھتے گلے میں پہنی نفیس سی سمپل چھوٹی چین کی طرف اشارہ کیا تو مریم چونکی، لیکن چپ کر گئی کہ وہ جان چکی تھی یہ جھوٹ ہے، لیکن ردا حیرت سے بولی، بھائی نے بس یہ گفٹ دیا؟ اس کی حیرت بھری آواز اندر آتے زاویار کے کانوں میں پڑی تو اس نے چونکتے ہوئے پریزے کو دیکھا، جس کا ایک ہاتھ اس کی گردن پہ تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی نگاہ پھسلتی اس نے نگاہ پھیری اور اس ادھوری بات کو سوچتے وارڈروب کی طرف بڑھا، لیکن پوچھا کچھ نہیں۔ اوہ، بھائی کو دیکھ کر یاد آیا کہ ماما نے ہمیں آپ کو فریش ہونے کے لیے کہا، لیکن میں باتوں میں مگن ہو گئی۔ آپ جلدی سے فریش ہوں، بیوٹیشن آ رہی ہے ریسیپشن کی تیاری کے لیے۔ مریم نے ماتھے پر ہاتھ مارتے گویا یادداشت پر ماتم کرتے اسے کہا تو اس کے اندر گویا زمانوں کی تھکن اترنے لگی۔ ایک بار پھر سے محفل سجنے لگی تھی، پھر سے اسے برداشت کرنا تھا سب کی تہذیب آمیز نگاہوں کو اور شخص کو۔ اوکے، وہ سر ہلاتی بولی تو وہ دونوں کمرے سے نکلیں۔ وہ تب بھی یوں ہی بیٹھی رہی، نہ جانے کس چیز کی آواز پر وہ سر جھٹکتی چونکی تو دیکھا وہ سامنے ابھی واش روم سے فریش ہو کر آف وائٹ ڈریس میں ملبوس نکلا تھا، اور اب شاید بال بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے شاید کھٹک پیدا ہوئی تھی۔ وہ لب بھیجتی اٹھی اور جو ڈریس ہاتھ لگا وہ کھینچتی واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ اس شخص کی موجودگی اسے اندر تک جلا دیتی تھی۔ وہ میری خاموشی کو انا سمجھنے والا
ہائے میرے صبر کی مار پڑے گی اسے۔ کچھ دیر بعد وہ نکلی اور خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر رکی، جبکہ وہ ابھی تک کمرے میں موجود لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھے جھکے اس پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی کمرے میں مسلسل موجودگی اس کے اندر وحشت سی بھر رہی تھی۔ وہ جلدی سے بال سلجھانے لگی کہ جلد از جلد اس زندان سے باہر نکلے جس سے رہائی اب ناممکن تھی، لیکن کچھ پل سکون کے اسے مل سکتے تھے۔ پریزے، وہ برش رکھنے کو جھکی جب اس کی گمبھیر آواز پر اس نے آنکھیں مونتے بہت کچھ اندر اتارا۔ اس نے شیشے میں دیکھا تو وہ دھیرے سے چلتا اس کی طرف آ رہا تھا، جبکہ اس کا دل اسے کمرے سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کے نزدیک آ کر نظر پھر سے پنک کلر کے نفیس سے کڑھائی کی شارٹ شرٹ اور فلیپر میں ملبوس اپنی بیوی کو دیکھا، جبکہ اس بات سے بے خبر کہ اس کی یہ نظر اس کے اندر آگ لگا رہی تھی۔ آپ کا گفٹ یہ شادی کا، وہ ٹھہر کر مخصوص اور مضبوط لہجے میں بولتا ڈریسنگ کے کارنر پر پڑی مخملی کیس کی طرف اشارہ کرتا اسے متوجہ کر گیا۔ اس نے پل بھر کو اس کیس کو دیکھا اور پھر استہزائیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا، وہ کیا ہے نا مسٹر زاویار عباس، پچھلے کچھ عرصے سے آپ مجھے ذلت کے ایسے تحائف دے چکے ہیں کہ اب کسی تحفے کی تمنا نہیں رہی۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس نے اندر کی آگ اگلی۔ آپ مسلسل میری انسلٹ کر رہی ہیں پریزے، اس نے پلٹتی ہوئی پریزے کی کلائی مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے اکڑے انداز میں کہا، اور تم مجھے مسلسل اذیت میں مبتلا کر رہے ہو اپنے لمس سے۔ میں ادھر موجود ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، یہاں سے کھانا میری مجبوری ہے، لیکن تم سے تحائف لینا میری مجبوری نہیں ہے، اور ایک رحم کھانا مجھ پر کہ میری نظروں کے سامنے کم سے کم آنا کہ تمہاری موجودگی اور تمہارا لمس بلکہ تمہارا احساس سوائے تذلیل یا وحشت کے کچھ بھی نہیں میرے لیے۔ وہ بھرائی آواز میں کہتی اس سے بازو چھڑواتی بولی، جبکہ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ ماتھے کی تنی ہوئی رگیں اور ہاتھوں کی بھیجی ہوئی مٹھیاں اس کے ضبط کی گواہ تھیں۔ اس کمرے یا اس گھر میں میری موجودگی جس رشتے کی وجہ سے ہے، وہ رشتہ میرے لیے کچھ بھی نہیں سوائے ایک ذلت بھرے احساس کے، اس لیے کبھی مجھ پر یا مجھ سے متعلقہ چیزوں پر اس رشتے کے ناطے حق مت جتانا۔ وہ چبا چبا کر کہتی آنسو بھری آنکھوں سے اسے وارن کرتی پلٹی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارتا اپنا غصہ ضبط کرنے لگا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے غیظ کا نشانہ اس لڑکی کو نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اسے نہ کردہ گناہوں کی بدولت مٹی کیے جا رہی تھی، جیسے دامن سے کوئی خاک جھٹکتے سائیں۔ اس نے یوں توڑا ہے ربط شناسائی کا۔ وہ لال انگارہ ہوتی نگاہیں شیشے پر مرکوز کیے گہری سوچ میں گم تھا۔ Your daughter-in-law is looking so pretty and gorgeous. سر جھکائے اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے، بلکہ اس تقریب میں اسی طرح کے بہت سے فقرات اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن وہ بے تاثر انداز میں بیٹھی اپنوں کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ آف وائٹ میکسی نما نیٹ کی نفیس اور اسٹائلش سی فراک میں ملبوس، لمبے گھنے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ میچنگ جولری اور متناسب میک اپ میں سوگوار حسن میں لپٹی آف وائٹ تھری پیس میں ملبوس زاویار کا ساتھ لیے محفل کو لوٹ رہی تھی۔ اس کی سانس نہ جانے کن کن لوگوں سے اسے ملوا چکی تھی، چونکہ فیشن میں پورے شہر کی کریم شامل تھی، اس لیے وہ چپ چاپ روبوٹ بنی ان کے اشاروں پر ضبط کرتی چلی جا رہی تھی۔ زاوی، تم کیوں اتنے اکھڑے اکھڑے ہو؟ اس کے کانوں میں ایک انجانی سی آواز نے دھڑکا لگایا کہ اس کے ساتھ کھڑا شخص اگر خوش نہیں تھا تو وہ خوش ہونے کا ناٹک بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ شاید اس کے کمرے میں کہے الفاظوں کی وجہ سے ایسے بھپرے انداز میں تقریب میں موجود تھا، جبکہ اس کا ایسا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی دل دہلا رہا تھا کہ اس کا یہ انداز بہت سو کو متوجہ کر رہا تھا، اور وہ پھر سے اپنی عزت کی بحالی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ لاکھ کوششیں کر لے یا ڈرامے کر لے خوشحال زندگی کی، لیکن یہ شخص اس کوشش میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اپنی عزت کے لیے دعا کرتی پریشان بیٹھی تھی۔ تو کیا اب بھنگڑے ڈالنے لگ جاؤں؟ اس کی اکھڑی اٹل آواز پر اس کا دل ناخوشگواری کے احساس سے دھڑکا، جبکہ وہاں موجود سب حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ وہاں موجود صرف ایک فرد ایسا تھا جو اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یار شادی ہے تمہاری، تھوڑی اسمائل ہی دے دو، اس کا کزن اس کے انداز دیکھتے تھوڑے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ اپنے مغرورانہ انداز میں بولا، اسمائل دے رہا ہوں اور خوشی مسکراہٹوں میں ہی نہیں پڑی۔ اس کی بات پر اس کی چچی نے جلدی سے ماحول خراب ہوتا دیکھ کر آواز لگائی،
لیں بھائی پریزے بیٹا، آپ کے گھر والے بھی آ گئے۔ ان کی نرم آواز پر وہ جلدی سے انٹرس کی طرف متوجہ ہوئی جہاں سے اس کے گھر والے داخل ہو رہے تھے۔ وہ بے چین سی اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر احساس کرتی وہیں رک گئی۔ وہ کچھ ہی لمحوں بعد ان کے نزدیک آئے اور اس سے ملنے لگے، جبکہ وہ زاویار کی وجہ سے پریشان ہوئی کہ اب وہ نہ جانے مزید ان کے ساتھ کیا تماشا کرے گا، لیکن خیریت ہی رہی کہ وہ ان سب سے بہت نرمی کے ساتھ ملا۔ وہ گھر والوں سے مل کر فارغ ہوئی تو اپنی دوستوں پر نظر پڑی تو اسے خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ وہ کم از کم ادھر ان کی موجودگی کی توقع نہیں کر پا رہی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ اس کے چہرے پر پھسلتی خوشی اور اس خوشی کا باعث دیکھتے زاویار نے اس کی گینگ پارٹی کی طرف دیکھا جن کے ساتھ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔